www.attableek.com, the reviver of Iman. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسی ہیں ان کی خاص فضیلت آئی. آپ جانتے ہیں قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کے بارے میں حدیث شریف نے یہ فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے اکول ہے، تعدل ثلث القرآن، تہائی قرآن کے برابر ہے. اور قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگ یہی قل هو اللہ کی فضیلت والی حدیث ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے. قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، چوتھائی قرآن کے برابر. اور سورۃ الزلزال جو میں نے ابھی پڑھی اور سب کو یاد ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ½ قرآن کے برابر ہے، نصف قرآن کے برابر ہے. اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے. یہاں 6 جو حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں ان میں سے نسائی شریف میں یہ حدیث ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ½ قرآن کے برابر ہے. یہ جو حدیثیں ہیں ان کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے، حدیث میں مطلب نہیں آیا. حدیث میں تو یہ آیا تو قل هو اللہ احد چوتھائی قرآن کے تہائی قرآن کے برابر، قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر. اذا زلزلت الارض زلزالها یہ نصف قرآن، آدھا قرآن کے برابر ہے.
हदीस में तो इतना आया। अब हदीस की शरह करेंगे उलमा, तो उलमा ने जो शरह की है वो आप हजरात के सबके जहन में कि 3 मरतबा, 1 मरतबा कुरान पढ़ो, 1 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो तो 3/4 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। ये लफ्ज हदीस में नहीं आए, ये तो उलमा ने भी आया। 1 मरतबा कुल हुवल्लाहु पढ़ने का सवाब 3/4 कुरान पढ़ने के बराबर। तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो तो पूरे कुरान का पढ़ने का सवाब मिल गया। ये लोगों के जहनों में मतलब है, और ये मतलब उलमा ने लिखा है, हदीस में नहीं आया। हदीस में तो यही जुमला आया है कि कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के इक्वल। बस इस कायदे से कुल या अय्युहल काफिरून 4 मरतबा पढ़ो तो पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब मिल गया। इसी कायदे से इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा को 2 मरतबा पढ़ लो तो पूरे कुरान का सवाब मिल गया। मगर ये कोई नहीं कहता है। कुल हुवल्लाहु में तो कहते हैं, इन 2 हदीसों के बारे में ये कोई नहीं कहता। इसलिए मैंने कहा कि ये लोगों को ऐसा गलत फहमी है कि हदीस में आया, हदीस में नहीं आया। हदीस में तो अल्फाज ये कि कुल हुवल्लाहु 3/4 कुरान के बराबर है, कुल या अय्युहल काफिरून 4/4 कुरान के बराबर है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु आधे कुरान के बराबर। फिर एक तालिब इल्म एक सवाल करते हैं, और यहाँ तो लोग सब हाई माइंड है। तो जैसा तालिब इल्म सवाल करते हैं, यहाँ भी लोगों के जहन के अंदर सवाल पैदा हो सकता है। तो जब 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिल गया तो पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है? रोटी मिले यूं तो खेती करे क्यों? पूरा कुरान पढ़ने के लिए हफ्ता लगता है। हमें सवाब चाहिए। कुरान तो हम पढ़ते हैं सवाब के लिए, हिदायत के लिए नहीं पढ़ते हम कुरान। कुरान करीम में 2 चीजें साथ साथ। एक है कुरान के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती सवाब, और एक है कुरान किताब हिदायत है, गाइड बुक है, उससे जिंदगी में रहनुमाई मिलती है। कुरान करीम 2 मकसद के लिए, तो हमने एक मकसद तो पसे पूछकर डाल दिए। बस सवाब हासिल करने के लिए हम तिलावत कर लेते हैं कि हर पर हमें 10 नेकियां मिल जाएंगी। बेशक मिलेंगे, हर पर 10 नेकियां मिलेंगी, और हर वर्ड पर नहीं, बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं, 30 नेकियां मिलेंगी। लेकिन कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद है हिदायत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये तो परहेजगारों को परहेजगारों की रहनुमाई के लिए किताब भेजी है। यहाँ फिर वही सवाल है कि जब परहेजगार है तो उसको रहनुमाई की क्या जरूरत है? वो तो सही रास्ते पर है, जब भी तो परहेजगार है, उसको रहनुमाई की क्या जरूरत है? इसका जवाब ये है कि परहेजगार के लिए, यानी परहेजगार बनने का जो इरादा रखता है उसके लिए, जो चाहता है कि अल्लाह के अहकाम के खिलाफ वर्जी न करे, अल्लाह के अहकाम पर अमल करे, उस बंदे के लिए, जो परहेजगार बनना चाहता है, उसके लिए रहनुमाई है। इस रहनुमाई पर अमल कर तो मुत्तकी बंदा बन जाए। बहरहाल इस आयत से मालूम हुआ कि कुरान करीम के नुज़ूल का जहाँ ये मकसद है कि उसके पढ़ने से हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, वहाँ कुरान के नुज़ूल का ये मकसद भी है कि इसे रहनुमाई हासिल करे इंसान, मुसलमान नहीं। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे अंदर और दूसरों के अंदर भी। हम ये समझते हैं कि कुरान हमारा, और गैर मुस्लिम समझते हैं कि ये मुसलमानों की होली बुक। ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों की होली बुक। हम भी ये समझते हैं कि हमारी किताब।
قرآن کریم تو خالق کائنات کی طرف سے تمام انسان اور تمام جنات کی رہنمائی کے لیے آئی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی۔ یہ پیام محبت ہے، لیٹر آف لو ہے، اور تمام مخلوق اور صرف انسان نہیں، انسان اور جنات سب کے نام یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ جب سب کے نام یہ لیٹر آیا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص کہاں رہا؟ مگر ہر آدمی تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو فائدہ اٹھاتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بنتے۔ اس لیے ایک جگہ پر ہدی للمتقین فرمایا تو دوسری جگہ پر فرمایا ہدی للناس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدی للناس آیا، کوئی یہاں سوال کرے کہ جنات تو رہ گئے، جنات تو انسانوں کے لیے رہنما ہے، جنات تو رہ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات ہدایت کے معاملے میں انسانوں کے تابع ہیں۔ انسان رسول جو آئے ان کے ماتحت ہیں جنات، اور جو ماتحت ہوتا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، بغیر تذکرے کے وہ آتا ہے۔ جیسے احکام قرآن و حدیث میں احکام دیے گئے مردوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں مردوں کے تابع ہیں، اور اصل کا ذکر کر دیں گے تو پھر تابع کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ، یہ امہات المومنین میں سے ہیں، حضور کی اہلیہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہجرت کے تعلق سے مردوں کا ذکر آتا ہے کہ جن مردوں نے مکے سے ہجرت کی، حبشہ سے ہجرت کی، ہجرت کا یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، تو مردوں کے تعلق سے ہجرت کا تذکرہ آتا ہے، ہم عورتوں نے بھی تو ہجرت کی ہے، ہمارا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آتا۔ تو سورہ آل عمران میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہجرت کی فضیلت میں، تو بڑھایا من ذکر و انثی، یہ عورتوں کی دلداری کے لیے بڑھایا، اور اس کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں سارے احکام مردوں کے تعلق سے آتے ہیں، ہم عورتوں کا تو کوئی ذکر قرآن میں ہوتا ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے سورہ احزاب میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، پورا ایک رکوع، تو ازواج مطہرات کا تذکرہ کہا گیا، ہم عام عورتوں کا تو کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے جو تعلق سے جو 10 آیتیں آئی تھی، اس سے متصلاً ایک آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 10 مرتبہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کا تذکرہ ہے، یہ ان کی دلداری کی تھی۔ اسی طریقے پر جب سورہ آل عمران آئی تو عورتوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ عمران کا صورت آئی اور عمران کی بیٹی حضرت مریم کی بھی صورت آ گئی، ہم عورتوں کی صورت کہاں؟ تو آل عمران کے بعد سورت النساء رکھ دی، لو تمہاری یہ صورت۔ تو یہ تو دلداری کی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں احکام میں، بس مردوں کو مخاطب کر دیا جائے تو کافی ہے۔ اس کی مثال لو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو راندے درگاہ کیا گیا۔ تو طالب علم پوچھتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس یہ تو جنات میں سے تھا، اس کو حکم کہاں دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ اگر اس نے نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ طالب علم ایک سوال کرتے ہیں۔
اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھو افضل کا ذکر کیا جائے تو مفضول خود بھی آ جاتا ہے ذہن میں، اور قرآن کریم میں صراحت ہے کہ اللہ کا یہ حکم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جنات کو بھی تھا۔ سورہ کہف میں یہ آیت ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن میں صراحت ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، وہ اللہ کے حکم سے آؤٹ گیا ہے۔ ففسق عن امر ربہ، معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو تھا، اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ کو جو تو ملائکہ افضل تھے، ان کو جو حکم دیا تو مفضول کے لیے بھی وہی حکم تھا، جنات کے لیے بھی حکم تھا سجدہ کرو۔ سب جنات نے کیا، بس ایک جن اکڑ گیا جس کا نام تھا عزازیل، جس کا لقب ہے شیطان، دوسرا لقب ہے ابلیس۔ یہ ایک جن اکڑ گیا، میں نہیں کرتا سجدہ، باقی سب جنات نے بھی سجدہ کیا تھا۔ تو جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو گیٹ آؤٹ کیا، راندے درگاہ کیا۔ میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ افضل کو کوئی حکم دیا جائے تو مفضول اس کے ماتحت آتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا تو جنات کو بھی وہ حکم ہوا، اور ابلیس نے حکم نہیں مانا تو وہ راندے درگاہ کیا گیا۔ یہاں ایک سوال کا جواب تو ہو سکتا کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنات میں سے کہاں تھا؟ ارے بھائی جنات میں سے تھا، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، کان من الجن، یہ تو طے ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، یہ لفظ اصل یوں نہیں ہے، یہ معلم ہے، معلم نہیں۔ یہ معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کا پڑھایا ہوا تھا، فرشتوں کا شاگرد تھا۔ مگر اردو میں کہ عربی میں جب معلم اور معلم لکھیں گے تو میم عین لام میم اعراب نہیں لگائیں گے۔ اب معلم کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، اور معلم کو سب جانتے، تو لوگوں نے اس کو معلم پڑھ دیا۔ وہ لفظ معلم نہیں ہے، وہ معلم ہے، اور معلم کے معنی پڑھایا ہوا، سکھلایا ہوا شاگرد۔ تو فرشتوں کا شاگرد تھا، ان سے اس نے علم حاصل کیا۔ مفضول و افضل سے علم حاصل کرتا ہے۔ بہرحال عورتوں کو احکام میں مردوں کے تابع کیا گیا ہے۔ وہ تابع کیوں ہیں؟ دیکھو قرآن کریم میں صراحت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا ہاتھ عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، بالا دست، یہ فارسی کا لفظ اردو میں ہے، اوپر کا ہاتھ بالا دست ہے۔ مرد عورتوں پر بالا دست ہے، اوپر کا ہاتھ مردوں کا ہے، نیچے کا ہاتھ عورت کا ہے۔ آج کل دنیا میں ایکوالٹی، مساوات، اسلام میں بھی ایکوالٹی، مساوات اسلام میں بھی ہے، اور غیروں کے یہاں بھی ایکوالٹی ہے، مساوات ہے، اور ان کی مساوات کا ڈیفینیشن الگ ہے، ہماری مساوات کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ جیسے جمہوریت، اشتراکیت، اسلام میں بھی دولت میں تمام انسان شریک ہیں، اور انقلابی کمیونزم ہے، کمیونزم بھی یہی کہتا ہے کہ دولت میں سب شریک ہیں۔ تو یہ جو دنیا والے کہتے ہیں کمیونزم، راس مالیہ، کیپیٹلزم، اس کا ڈیفینیشن ان کا الگ ہے، اور اسلام جو اشتراکیت کہتا ہے اس کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ باقی جیسا وہ اشتراکیت کمیونزم کہتے ہیں، اسلام بھی اشتراکیت کمیونزم کا قائل ہے، مگر ڈیفینیشن اسلام کا الگ ہے، ان کا الگ ہے۔
اسی طریقے پر مساوات مرد و زن کی، عورت اور مرد کی مساوات اسلام میں بھی ہے اور دوسرے غیروں کے یہاں بھی ہے، مگر ان کی مساوات کی ڈیفینیشن الگ ہے، ہماری مساوات کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ ان کی مساوات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلق العنانی، ہر ایک کی لگام اس کے ہاتھ میں، کوئی کسی کی نہ سنے نہ مانے، حتیٰ کہ ہر ایک اپنا کمائے اور کھائے، ایک دوسرے کو کھلانے کا بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلق العنانی یہ مساوات کا مطلب ہے، ہر ایک کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، نہ اس کی کوئی یہ سنے گا نہ اس کی یہ سنے گا، مرد جی چاہے تو سنے، جی چاہے نہ سنے، اور کوئی رسپانسبلٹی ایک کے دوسرے پر نہیں ہے۔ مرد بھی کما کر کھائے، عورت بھی کما کر کھائے، یہ بھی جب جاب پر سے آئے تو ٹیک اوے سے کھانا لے کر آئے، یہ بھی جب جاب پر سے آئے تو ٹیک اوے سے کھانا لے کر کھائے، اور ایک ٹیبل پر دونوں کھانا رکھ کر کھائیں اور ایک دوسرے کا لایا ہوا کھانا نہیں کھائیں، اپنا اپنا کھائیں۔ یہ ان کی مساوات ہے۔ اسلام میں یہ مساوات نہیں، اسلام میں مساوات ہے حقوق، رائٹس، اور رائٹس بھی ڈفرنٹ، مختلف۔ کچھ حق مرد سے عورت پر ہے جو عورت کو بجا لانا ہے، اور کچھ حق عورت کے مرد پر ہے وہ مرد کو بجا لانا ہے۔ مگر ہم مردوں کا تعلق، ہر مرد پوچھتا ہے مردوں کا بیوی پر کیا حق، یہ پوچھتا ہے، کوئی مرد نہیں پوچھتا کہ بیوی کا مردوں پر کیا حق ہے۔ پہلے یہ پوچھ، ایک طرفہ اسلام میں ایک طرفہ حقوق نہیں ہے۔ بادشاہ کا حق پبلک پر ہے تو پبلک کے حقوق بھی بادشاہ پر ہے، ماں باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق بھی ماں باپ پر ہے، استاد کا حق شاگرد پر ہے تو شاگرد کے بھی کچھ حقوق استاد پر ہے، پیر کا حق مریدوں پر ہے تو مریدوں کے بھی کچھ حقوق پیر پر ہے، اسی طرح سے شوہر کے کچھ حقوق عورت پر ہیں تو عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ہیں۔ تو یہ ایک طرفہ رائٹس نہیں ہے، حقوق ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ حقوق ہیں، یہ ہے مساوات۔ پھر استاد کا، پیر کا، بادشاہ کا، ماں باپ کا حق اور طرح کا ہے، اور پبلک کے ذمے جو یہ بادشاہ، پیر، استاد، شوہر، ماں باپ، ان کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے کے ذمے لازم ہے، اور پبلک کا جو حق ہے، بیٹوں کا، اولاد کا جو حق ہے، شاگردوں کا، مریدوں کا جو حق ہے، یہ حق ان کے ذمہ لازم ہے، دو طرفہ حقوق ہے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی۔ بس ایسا سمجھنا کہ ایک ہی طرف کے حقوق یہ غلط ہے، حقوق دو طرفہ ہیں، حقوق کی نوعیت مختلف ہے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں، بیٹوں کے جو حقوق ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر کو حیرت ہوئی، یہ تو حضرت عمر کا زمانہ تو حضور کے زمانے سے 2 سال کے فاصلے پر ہے، اور اولاد باپ کا حق نہ مانے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آ کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حکم نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضرت نے ایک آدمی سے کہا، جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ بیٹا آیا، نوجوان، 20-22 سال کا نوجوان، نہایت گورا چتا، خوبصورت، آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو حضرت نے کھڑے کھڑے پوچھا، اس کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں، میرے ابا ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، تیرے ابا یہ شکایت لے کر آئے ہیں کہ تو ان کا حکم نہیں مانتا۔ تو اس بیٹے نے کہا، حضرت صحیح شکایت لے کر آئے، ان کی شکایت صحیح ہے، میں ان کا حکم نہیں مانتا۔ تو اب حضرت عمر ڈھیلے پڑے۔ حضرت عمر بہت سخت تھے، مجھے سامنے والا سخت ہو جائے تو حضرت ڈھیلے پڑ جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا،
بھئی کیوں نہیں مانتا، اپنے ابا کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت کیا ابا کا حکم ماننا ضروری ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں، یہ باپ کا حق ہے کہ وہ جو حکم دے اس کو بیٹا مانے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتلائیے کہ باپ ہی کا حق ہے یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ اب حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے نہیں بھی وہ حق ایک طرفہ نہیں ہے، ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، تو اولاد کا بھی حق ہے۔ اس نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا 3 حق ہے۔ آدمی جب شادی کرے تو نیک عورت سے شادی کرے تاکہ اس کی کوکھ سے، کوکھ اردو کا لفظ ہے، گجراتی میں پتہ نہیں کیا کہتے، اردو والے تو سمجھتے ہیں، اس کی پیٹھ سے، یہ کوکھ ہے، کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں کھڑے ہونے سے منع کیا۔ حدیث ہے کہ نماز میں کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر، خاصرہ پر ہاتھ رکھ کر نماز میں مت کھڑے ہو، یا تو باندھو یا مالک یہ ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا جو فالو کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھتے نہیں، وہ کھلے چھوڑتے ہیں۔ کھلے چھوڑو، یا 3 امام باندھنے کو کہتے باندھو، یوں ہاتھوں پر کوکھوں پر ہاتھ، اللہ اکبر، اب یوں کھڑے ہیں، اس سے حدیث میں منع کیا گیا۔ اور فرمایا کہ نماز میں کھڑے رہنے کا یہ یہود کا طریقہ ہے، اب تو نہیں رہا یہود کا، اب تو یہود کھڑے ہی نہیں رہتے، کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہنا یہ یہود کا طریقہ ہے، نماز میں اس طرح مت کھڑے ہو۔ تو وہ لفظ کوکھ ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو نیک عورت تلاش کرے تاکہ اس کی پیٹھ سے نیک اولاد پیدا ہو۔ پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اولاد کا اچھا نام رکھے، پھر اس کو دین پڑھائے اور اس کے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ یہ 3 حق ہیں اولاد کے ماں باپ پر۔ تو اس بیٹے نے کہا یہ میرے ابا بیٹھے، پوچھیے ان سے، انہوں نے ایک بدنام عورت سے نکاح کیا تھا، پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام میرے ابا نے رکھا ہے جول، جول کے معنی گوبریلا، بھینس کا گوبر ہوتا ہے تو برسات میں ایک کیڑا ہوتا ہے، سوراخ کر کے گوبر اندر لے جاتا ہے، مٹی باہر لاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے گوبریلا۔ میرا نام رکھا ہے گوبریلا، جول، اور میں اتنا بڑا ہو گیا مجھے دین کا ایک حرف نہیں پڑا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کے باپ کو اتنا لتاڑا اور یہ کہا اٹھے یہاں سے، یا پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کر کے پھر شکایت لے کر آ اولاد کی۔ یہ تیرے ذمہ حقوق تھے وہ تو تم نے ادا ہی نہیں کیے، تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے اولاد کی شکایت کرنے؟ تو بتا دیا جائے یہاں سے۔ مجھے اس واسطے میں یہ سمجھانا ہے کہ اسلام میں حقوق 2 طرفہ ہے، نوعیت مختلف ہے، ہر ایک کے حقوق کی نوعیت مختلف ہے۔ بادشاہ کے حقوق اور طرح کے ہیں، پبلک کے حقوق اور طرح کے ہیں، معلم استاد کے حقوق اور طرح کے ہیں، شاگرد کے حقوق اور طرح کے ہیں، حقوق مگر 2 طرفہ حقوق ہیں، یہ اسلام میں مساوات ہے۔ ایک ہی طرف کا حق ہے، دوسری طرف کا کوئی حق نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو غیروں کے یہاں مساوات کے معنی ہے مطلق العنانی، کوئی کسی کی نہ سنے، اور اسلام میں مساوات یہ ہے کہ ہر ایک کے دوسرے پر حق ہے، ہر ایک کو دوسرے کے اپنے حق کا مطالبہ تو بعد میں کرنا ہے، پہلے تو دوسرے کا ادا کرو، پھر اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کرو، اس کے بعد تو اپنے حقوق کا خود بخود ملے گا۔ لیکن جب پہلے آپ حق تلفی کریں گے، حق ادا نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں حق ادا کرے گا؟ بہرحال اسلام میں بھی مساوات ہے۔ اسلام کی جو مساوات ہے اس میں ایک پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ زیر دست کون زبردست کون،
बालादस्त कौन? इस्लाम ने कहा रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर बालादस्त है, जबरदस्त है। जबरदस्त का मुकाबिल कमजोर हाथ। एक हाथ कमजोर है, एक हाथ ताकतवर है, एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, एक कहे दूसरा सुने और माने। तो घर जन्नत का नमूना हो। और अगर कोई किसी के कहना न माने, मर्द कहता औरत नहीं मानती, औरत कहती मर्द नहीं मानता, कोई किसी का न माने, तो फिर वो घर जहन्नम नुमा होगा। वो घर नहीं होगा, वो जहन्नम का नमूना होगा। जन्नत घर जन्नत का नमूना कब बनेगा? जब बालादस्त जबरदस्त बात कहे और जेर दस्त माने। और जब ये सूरत हाल होगी तो जेर दस्त की सारी जिम्मेदारी जबरदस्त पर आएगी। इसलिए मदरसों में तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, तो मदरसे के जिम्मेदारान असातिज़ा और मोहतमी वगैरह दुनिया भर में से मांग मांग के पैसे लाते हैं और उनका तो रहना सहना खाना पीना सब करते हैं। क्यों? मोहतमी और असातिज़ा जबरदस्त हैं और ये तलबा जेरदस्त हैं। बस उनकी बात जब मानेंगे तो उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा। इसीलिए औरतों को का नफका मर्दों के जिम्मे वाजिब किया। गैरों के यहाँ तो हर आदमी अपने कमाए और खाए, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं, मगर इस्लाम कहता है कि नहीं, औरतों का खर्चा मर्दों के जिम्मे। जब वो जेरदस्त है, शौहर की बात मान रही है, तो उसको पालना पोसना भी है, उसका खर्चा भी देना है। तो मेरे भाइयों, मैं कह ही रहा था कि इब्लीस मातहत है इंसानों के, इसलिए कुरान में जो हुदल लिन्नास फरमाया उसमें जिन्नात आ गए, वो उनके मातहत है। मातहत का तज़किरा नहीं किया जाता। इसी तरह औरतें मर्दों के मातहत हैं, इसलिए पूरे कुरान करीम में जो अहकाम दिए हैं मर्दों को मुखातब बना कर दिए हैं और औरतों की दिलदारी के लिए 2-3 जगह पर उनका तज़किरा कर दिया। असल भी इनको अहकाम दिए। अब लफ्ज इक्वल का मतलब समझो। मर्द और औरत इक्वल हैं, मुसावात हैं, दोनों बराबर हैं, मगर नौइयत मुख्तलिफ है। काफिरों की इक्वालिटी और है, हमारी इक्वालिटी और है। इसी तरीके पर जो 3 सूरतों को ये कहा कि ये 1/3 कुरान के इक्वल है, ये 1/4 कुरान के इक्वल है, ये हाफ कुरान के इक्वल है, इस इक्वल का एक मतलब उलमा ने ये बयान किया है कि ये मज़ामीन के एतबार से ये निस्बत है, परसेंटेज मुनासिबत है। अकाइद और आमाल फरा है, अकाइद असल। इसीलिए अगर आमाल में कमी भी है तो माफी हो जाएगी, लेकिन अगर अकाइद गलत है तो माफी नहीं होगी। अकाइद असल है और बुनियादी अकीदे 3 हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में 85 सूरत नाजिल हुई हैं, 85 सूरतें नाजिल हुई हैं। उन तमाम सूरतों में यही 3 बुनियादी अकीदे समझाए गए, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तो बुनियादी अकीदे ये है। कुल हुवल्लाहु अहद में पूरे तौहीद का बयान है, रिसालत का बयान इन्ना आतैनाकल कौसर में है, आखिरत का बयान दूसरी जगह पर है। जो मैंने सूरत पढ़ी है इसमें आखिरत का बयान है। तो अब कुरान के बुनियादी मज़ामीन 3 हुए, तौहीद उसका पूरा जिक्र कुल हुवल्लाहु अहद में है, और रिसालत इसका पूरा जिक्र इन्ना आतैनाकल कौसर में है, और आखिरत उसका पूरा जिक्र इन्ना इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा में। यूं ये 1/3 कुरान हुआ।
اور یہ جو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ہاف قرآن کیسے ہے؟ زندگیاں دو ہیں، زندگیاں دو ہیں، دنیا اور آخرت۔ سارے قرآن کریم میں دنیا کے احکامات ہیں، اس صورت میں پوری صورت میں آخرت کا بیان ہے، تو ہاف مضمون ہوا۔ دوسرے قرآن میں آدھا مضمون ہے اور صرف اس صورت میں دوسرا مضمون آدھا ہے۔ اس صورت کی تشریح تو بہت لمبی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، گھڑی میرے سامنے ہے، اس لیے سارا مضمون تو چھوڑو، پہلے ایک مضمون آخری دو آیتیں سمجھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دو آیتیں سمجھو، اور یہ ایسی دو آیتیں ہیں کہ الفاظ الجامعہ، حضور نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں یونیک، انوکھی آیتیں ہیں، یونیک اور کمپریہنسو، جامعہ، بہت سارا مضمون اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا حضور نے کہ مجھ پر ان دو آیتوں جیسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ پورے قرآن کریم میں ان دو آیتوں کے مانند برابر دوسری کوئی آیتیں ہیں ہی نہیں، یہ کمپریہنسو آیتیں ہیں اور انوکھی آیتیں ہیں، اس کے مانند اور مثال قرآن کریم میں دیکھو۔ قرآن کریم مثانی، ایک مضمون ایک جگہ پر آئے گا تو وہی مضمون انداز بدل کر دوسری جگہ آئے گا، وہی مضمون انداز بدل کر تیسری جگہ آئے گا۔ توحید پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، مگر آپ کو کہیں تفراد نہیں معلوم ہوگی، انداز بدل جائے گا، انداز بدل کر کے توحید کا مضمون بھی آنے گا۔ تو یہ دو آیتوں میں جو مضمون ہے وہ مضمون انداز بدل کر کے بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، انہی دو آیتوں میں۔ لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھو کہ ہماری اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ ہماری دنیا الون اکیلی نہیں ہے، اس کا جوڑا ہے آخرت، اور دنیا اور آخرت مل کر کے جوڑا ہے۔ جوڑا کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ نر مادہ کو جوڑا کہتے ہیں۔ جی ہاں، نر مادہ بھی جوڑا ہے، مگر جوڑا کا مفہوم یہاں تک نہیں ہے۔ جوڑا ہر وہ دو چیزیں کہلاتی ہیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، وہ جوڑا ہے۔ دیکھو، دو چپل، دو جوتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑا۔ گجراتی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی جوڑا کہتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں جوتے، دونوں چپل مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے؟ سوار ہو کر چلنا۔ یہ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب دونوں پیروں میں چپل ہو، دونوں پیروں میں جوتے ہوں تو آدمی سوار ہو کر چلے گا۔ اور یہ جو جوتے چپل کا مقصد ہے، یہ تو حدیث میں آیا، ما زال الرجل منتعلا راکبا اذا تعالی، جب آدمی چپل پہن کر چلے تو گویا وہ سوار ہو کر چل رہا ہے، وہ سواری پر بیٹھا ہے، اس کے پیر کے نیچے کنکر نہیں آئے گا، اس کے پیر کے نیچے کانٹا نہیں چھپے گا، اس کے پیر کو گرد نہیں لگے گی اور تھکے گا کم۔ ننگے پیر چل رہا ہے تو کانٹا بھی چبھے گا، کنکر بھی چبھے گا، پیر مٹی آلود بھی ہوں گے اور تھکے گا زیادہ۔ اب تجربہ کرو، جوتے چپل پہن کر کے 1 مائل چلو، پھر فوراً نہیں، ہفتے کے بعد میں ننگے پر اٹھنا چلو، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ننگے پر جب آپ چلیں گے تو زیادہ تھکیں گے، اور راستے میں معلوم ہے کتنی مدد جھک کر کانٹے نکالیں گے۔ اور چپل اور جوتے پہن کے چلو گے تو آدمی گویا سوار ہو کر کے چل رہا ہے۔ یہ مقصد جب دونوں پیروں میں چپل ہو تو یہ مسئلہ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر ننگا، اس طرح چلنے کی حدیث میں ممانعت آئی، کیونکہ ایک پیر میں جوتا ہے تو سوار ہو کر چلنے کا مقصد کہاں پورا ہوگا؟
کرتا اور پاجامہ جوڑا ہے، وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ ایک مقصد کیا ہے؟ مزین شاندار لباس میں لوگوں کے سامنے آنا۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب پاجامہ اور کرتا پہنے ہوئے ہو، تب یہ مقصد پورے حاصل ہوگا، مزین ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کو چھپاتا ہے، اور ایک لباس پیدا کیا ہے جو پر ہے، پر قبیلے کے پر ہوتے ہیں، ایسا پر ہے۔ یہ جو پہلی قسم کا لباس ہے یہ تو فرض ہے، نماز میں بھی فرض ہے اور غیر نماز میں بھی فرض ہے۔ اس میں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے کہ ننگا پا کون سا کہاں سے کہاں تک۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ناک کے نیچے سے، ناک ننگا پہ میں نہیں، ناک کا نچلا کنارہ وہاں سے لے کر گھٹنے کے نچلے کنارے تک اتنا ننگا پا ہے۔ اس ننگا پہ کو چھپانے کے لیے ہم نے تمہارے لیے ایک لباس پیدا کیا۔ یہ لباس نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ میں بھی فرض ہے۔ آج کل ایک مصیبت آ گئی ہے، امریکہ میں میں نے دیکھا نوجوان لڑکے گھٹنے کے اوپر تو چڈیاں پہن کے مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ ہوگا نہیں ہے۔ امریکہ میں عام ہے، غیر مقلدین ہے، گھٹنے کے اوپر تو ان سے کچھ کہو وہ کہیں گھٹنا ننگا پا نہیں ہے، اور اسی حال میں آتے ہیں۔ اور یہ دوسرا لباس اللہ نے پیدا کیا ہے پرندے کے پروں جیسے۔ آپ کو کبوتر پکڑیے جو سارے پر اکھاڑ دیجیے، کتنا بھونگا معلوم ہے، اور پرند سارے پر اس کے اگر ہیں تو کتنا شاندار پرندہ ہے۔ اب پرندے کو پکڑ کے دیکھیے، اس کے سر کے اوپر بھی پر ہوں گے۔ بس غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ کھلے سر نماز پڑھو، اگر پرندے کے جو تو سر پر بھی پر ہیں اور تو نماز کھلے سر پڑھ رہا۔ اور اللہ نے اس کا ذکر ریشم نے کیا ہے کہ ہم نے دوسرا لباس بنایا ہے جو تمہارے پر ہیں، جس کے ذریعے تم مزین ہوتے ہو۔ مزین آدمی کس میں ہوتا ہے؟ کرتا پاجامہ اور سر پہ ٹوپی یا ماما۔ اب اس حال میں آئے گا نہایت شاندار آدمی معلوم ہے۔ یہ مطلب صرف کرتے سے زیادہ پورا نہیں ہوگا، صرف پاجامے سے پورا نہیں ہوگا، یہ تو 3 کپڑے ہوں گے، کرتا پاجامہ اور سر پہ ٹوپی، تو یہ مقصد مزین ہونے کا پورا ہوگا۔ اس لیے کرتا پاجامہ کو جوڑا کہتے ہیں۔ طالب علم ہمارے سوال کرتے ہیں کہ ٹوپی کا ذکر تو ہے نہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹوپی کا چارج ہے تو وہ دھوبی بھی نہیں کرتا۔ ٹوپی کے یہاں ہم جوڑا ڈالتے ہیں تو کرتے پاجامہ کا ہی چارج کرتا ہے، ٹوپی کا چارج نہیں کرتا ہے۔ ٹوپی تو اس کے ذمہ میں آ جاتی ہے خود بخود۔ سمجھنے کی بات ایک، اللہ نے اس لباس کو ریشم کہا ہے، تو پرندے کو پکڑ کے دیکھ، اس کے سر پہ یا تو پگڑی ہوگی، جیسے مرغے کی پگڑی باندھ رکھی اس نے، مرغے کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی، یا پگڑی نہیں تو صرف پر ہوں گے، جیسے کبوتر کے سر پہ پر ہیں تو اس نے ٹوپی باندھ رکھی، تو پگڑی باندھ، یہ تو اصل سنت ہے۔ اور پگڑی میں باندھ تو کم سے کم ٹوپی تو پہن۔ اس کا ذکر اس لیے جوڑے میں نہیں کیا جاتا کہ اس کا چارج نہیں لگاتا دھوبی۔ بہرحال یہ جو کرتا پاجامہ ہے یہ مزین ہونے کے لیے ہے، آدمی شاندار لباس میں لوگوں کے سامنے آئے۔ آج کل ایک بڑی مصیبت یہ ہوئی ہے، ہمارے نوجوان بچے پینٹ اور بنیان پہن کر مسجد میں آتے ہیں، سڑکوں پر تو گھومتے ہی ہیں، جاب پر تو جاتے ہی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو پینٹ اور اوپر بنیان، یہاں تک یہ بنیان نہیں ہے تو ٹی شرٹ،
वो भी बनियान जैसा ही है। अरे तो खुदा ना खास्ता चार मुगल वो टी शर्ट बड़ा हो गया तो फिर वो इनसाइड करेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, अंदर घुसाएंगे। और जब मस्जिद में आएंगे तो कहीं भी होंगे तो आपको आधे रंगे नजर आएंगे। और कोई नहीं है जो इन नौजवानों को समझाए कि अल्लाह के बंदो ये इस्लामी लिबास नहीं है, ये तो गैरों का लिबास है जो तुम टीवी में देखकर, इंटरनेट में देखकर, अखबारों में देखकर, सिनेमाओं में देखकर तुम उनकी नक्काली करने लग गए। अरे तो उनका लिबास अलग है, वो गैर मुस्लिम है, उनका लिबास अलग है, हम मुसलमान है, हमारा लिबास अलग है। कोई समझाता नहीं और लोग ये समझते हैं कि ये भी एक लिबास है। अरे ये भी एक लिबास है गैरों का। देखो हिंदुस्तान में हिंदू धोती पहनते हैं और हिंदुओं की औरतें घघरा पहनती हैं। तो हमारी औरतें भी घघरा पहनने लगे, हमारे मर्द भी धोती पहनने लगे, ये भी एक लिबास है। ये क्या बात हुई, ये भी एक लिबास है? अरे ये भी एक लिबास है, हिंदुओं का लिबास। उनकी औरतें घघरा पहनती हैं, उनके मर्द धोती पहन लेता, हम थोड़े उनको पहनेंगे। तो ये भी गैरों का लिबास है। तो तुम्हें अगर पतलून पहनने का शौक है तो उसको कुर्ता पहनो घुटने से नीचे तक, ताकि लिबास का जो मकसद है सतरे औरत नंगापा छुपाना वो पूरी तरह छूट जाए। ऊपर बनियान पहनने से या टी शर्ट पहनने से नंगापा नहीं छूटता। जब आदमी सजदे में जाए तो पीछे से देखो क्या तमाशा होता। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ नौजवान तो है नहीं, यहाँ तो बड़ी उम्र के हजरात हैं। अपनी अपनी औलाद को समझाओ कि ये लिबास इस्लामी नहीं है, तो गैरों का लिबास है। तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू औरतें घघरा पहनती हैं, हिंदू मर्द धोती को बांधते हैं, हमारा कोई मर्द धोती नहीं बांधता। ये समझते थे गैरों का लिबास है। हमारे कोई औरत घघरा नहीं पहनती, वो समझते हिंदुओं का लिबास। तो ये जो ऊपर पतलून और ऊपर टी शर्ट या ऊपर बनियान, ये तो गैरों का लिबास है। वो हमारे नौजवान क्यों पहनते हैं? और नौजवान पहनेंगे तो फिर हमारी लड़कियां भी वो पहनने लगेंगी। और घर में महारिम के सामने जब उस लिबास को पहनकर हमारी लड़कियां, हमारी बहनें जब पहनेंगी तो आधी नंगी सबके दरमियान में होंगे। इसलिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं अपने बच्चों को समझाओ, लड़कों को भी समझाओ, लड़कियों को भी समझाओ। और समझाने का पॉइंट सिर्फ एक है कि ये इस्लामी मुसलमानों का लिबास नहीं, इस्लामी लिबास नहीं, गैरों का। जैसे धोती और घघरा गैरों का लिबास है, हम नहीं पहनते। ये भी लिबास गैरों का, हम क्यों पहने उसे? गहरा कुर्ता पाजामा, टोपी ताबे है, जोड़े के ताबे है, इसलिए उसको अलग नहीं गिनते हैं। और कुर्ता पाजामा को जोड़ा कहते हैं क्योंकि दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। इसी तरह से नर मादा ये भी जोड़ा है, वो एक मकसद की तकमील करते हैं। वो मकसद क्या है? अफजाइश नस्ल, नस्ल बढ़ाना आगे। सिर्फ मर्द नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ औरत नहीं बढ़ा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल वो अल्लाह का कुदरत का नमूना है। बाकी आम हालात में सिर्फ मर्द या सिर्फ औरत से नस्ल नहीं बढ़ती, नर मादा मिलकर नस्ल बढ़ती है। और इंसानों की नहीं, तमाम हैवानात की नस्ल नर मादा मिलकर बढ़ती है। एक मकसद की तकमील करते हैं नर मादा, इसे नर मादा जोड़ा है। इसी तरह आसमान जमीन जोड़ा है। आसमान बरसता है, जमीन उगाती। आप सोचिए, अगर आसमान बरसता ही रहे, जमीन न उगाए, या आसमान न बरसे तो जमीन कैसे उगाएगा? ये तो आसमान बरसता है, जमीन उगाती है, और दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। वो एक मकसद क्या है? हैवानात की मईशत। जितनी जानदार मखलूक हैं वो कैसे इस जमीन पर जिंदा रहे, खा पी कर जिंदा रहेंगे। और चीजें भी हैं, सांस लेने के लिए अल्लाह ने फिजा में हवा भर दी है, सांस लेते हैं। ये खाना भी जरूरी, पीना भी जरूरी है। और खाना पीना मखलूकात को जमीन में पैदा करने से पहले अल्लाह ने ये निजाम किया है कि आसमान बरसे, जमीन उगाए।
اور آسمان کہاں سے برسے گا؟ اس کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے. زمین پر 71% پانی بھرا ہوا ہے اور 29% خشکی ہے. یہ 29% خشکی میں مخلوقات ہیں اور 71% میں پانی بھرا ہوا ہے. وہیں سے بھاپ اٹھتی ہے، بادل اٹھتے ہیں اور ہوائیں لے کر چلتے ہیں، را کر کے برستے ہیں. تو آسمان برستا ہے تو زمین اگاتی ہے. اور اس طرح سے حیوانات کی زندگی کا اللہ نے انتظام کیا. یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک مقصد دونوں کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. میرے بھائیوں نے کہاں تک مثال بننا، قاعدہ کلیہ سمجھو. یاسین شریف تو تم پڑھتے ہو. یاسین شریف میں یہ آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، جوڑا ہونے سے پاک ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے تمام ہی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی جوڑا جوڑا ہے. دیکھو چنے کی دال لے لو، چنے کا دانہ لے لو، چھلکا اتارو تو 2 دالیں الگ پڑیں گی اور 2 دالیں مل کر کے چنے کا دانہ بنتا ہے. جوڑا ہے اس میں. خود ہمارا جوڑا بنایا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دائیں طرف اسٹروک ہو گیا، لکوا پڑ گیا، بائیں طرف ٹھیک ہے. کبھی یہ لکوا پڑ گئی، ادھر ٹھیک ہے. کبھی ایک آنکھ خراب ہو گئی، یہ آنکھ ٹھیک ہے. کبھی یہ خراب ہو گئی، یہ ٹھیک ہے. کبھی ایک گردہ خراب ہو گیا، دوسرا گردہ صحیح ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 گردوں میں سے ایک اسپیئر میں، یہ غلط ہے. اسپیئر میں کوئی نہیں، دونوں گردوں کا عمل ایک ساتھ ہے، دونوں آنکھوں کا عمل ایک ساتھ ہے. اسپیئر میں سمجھنا ہی غلط ہے. اسپیئر کس کو کہتے ہیں؟ 1 درجن بلب لائے، لا کر رکھ دیے، اس میں سے 2 ایک یہاں لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا، 10 رکھے. وہ اسپیئر نہیں. اور آنکھیں تو دونوں ساتھ میں کام کرتی ہیں. اسپیئر میں کہاں ہے؟ گردے تو دونوں ساتھ میں کام کرتے ہیں، وہ اسپیئر میں کہاں ہے؟ اور جو جن مخلوقات کو ایک دم دائیں بائیں مڑنا ہے ان کو 2 آنکھیں نہیں. گاڑیوں میں بھی جن گاڑیوں کو دائیں بائیں مڑنا ہے ان میں 2 بتیاں لگتی ہیں تاکہ یوں مڑنا ہو تو پہلے سے روشنی ڈالیں، ادھر سے ادھر روشنی ڈالیں. اور ریل گاڑی کو سیدھا ہی جانا ہے تو اس پر ایک ہی بتی ہوتی ہے، دائیں بائیں مڑنا ہی نہیں اسے. تو یہ جو کار کے اندر 2 بتیاں سامنے ہیں وہ 2 جو ہیں مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اسپیئر میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے 2 آنکھیں، 2 کان، 2 گردے، 2 ناک، یہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اسپیئر میں کوئی نہیں ہے. اب یہ حال میں اتنی ساری بتیاں جل رہی ہیں، ان میں اسپیئر میں کوئی اسپیئر میں نہیں. اسپیئر میں تو الماری میں جو کمکمے رکھے ہیں وہ اسپیئر میں. اور یہ جو بتیاں جل رہی ہیں یہ تو ساری مل کر مجموعی روشنی ڈالتے ہیں. تو اگر یہ بتی گل ہو جائے، خراب ہو جائے گی تو تھوڑی کمی آ جائے گی روشنی میں. اسی لیے مفتی یہ کہتے ہیں کہ اپنا گردہ دینا کسی کو جائز نہیں. یہ گردے سے کام چلے گا، کام یہی چلے گا کہ یہ بتی فیل ہوگی تو باقی بتیوں سے کام تو چلے گا. مگر یہ فیل ہو گئی تو اس کی کمی تو محسوس ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارے اندر بھی جوڑا ہے. آپ 2 دالیں مل کر انسان کا بدن بنتا ہے. اسی لیے ایک سائڈ خالی زدہ ہو جاتی ہے، دوسری سائڈ صحیح ہوتی ہے. فرمایا مما سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسکم ومما لا تعلمون. جن مخلوقات کو تم نہیں جانتے، آسمان سے اوپر بہت مخلوقات ہیں، ان میں بھی جوڑے جوڑے. ایک جوڑا میں بتاؤں، فرشتے
ان کا جوڑا ہے شیاطین. فرشتے اور شیاطین مل کر کے جوڑا ہے. وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ مکلف مخلوقات انسان اپنی مرضی سے عبادتیں کریں، گناہوں سے بچیں. تو نیکی کے کاموں کی صلاحیتوں کو پمپنگ کرنے کے لیے اللہ نے ملائکہ بنایا، اور گناہ کے کاموں کی ہوا بھرنے کے لیے شیاطین کو چھوڑا. اب دونوں کے بیچ میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے؟ یہ اپنا کام کر رہا ہے. یاد ہے وہ حدیث، رمضان شریف آئے گا سب حدیث بیان کریں گے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی شر کی صلاحیتیں سکڑ لی جاتی ہیں. یہ آدھا مضمون ہے. دوسرا آدھا مضمون ہے زمین میں فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں. وہ خیر کو محمیز کرتے ہیں، خیر کو ابھارتے ہیں. اب بندے کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے دو راہ پر کھڑا کر دیا ہے، یہ ادھر کھینچ رہا ہے، یہ ادھر کھینچ رہا ہے. اب تو کدھر جاتا ہے؟ دیکھو ملائکہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے برابر نہیں ہے. حیوانات، آسمان، زمین، دریا، سمندر، حیوانات اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ثواب نہیں. اور انسان کے لیے جزا و سزا ہے. کیوں؟ انسان اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے؟ اس راستے پر جاتا ہے یا اس راستے پر جاتا ہے. اور اس راستے پر کھینچنے والے فرشتے بھی تیار ہیں، اس راستے پر کھینچنے والے شیاطین بھی تیار ہیں. لہذا جنات اور ملائکہ اور شیاطین کا جوڑا ہے. انسان جو با اختیار مخلوق ہے، اس مخلوق کو یہ ادھر کھینچتے ہیں، یہ ادھر کھینچتے ہیں. میرے بھائیو ٹھیک اسی طریقے پر سمجھ لو، ہماری یہ دنیا الون نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے. اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ جوڑا ہے آخرت. دنیا اور آخرت مل کر جوڑا ہے. سورہ ذاریات میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے آسمان بنایا. دیکھو کتنا وسیع آسمان ہم نے بنایا. اور ہم نے زمین بچھائی ہے. وہ کیسے بچھائی ہے؟ کتنی شاندار بچھائی ہے. تم دیکھو کیسے بچھائی ہے. ان آسمان اور زمین میں غور کرے گا تو تھک جائے گا، عقل تھک جائے گی. اتنی شاندار آسمان اور زمین بنائے. دیکھو ہمارے سر کے اوپر جتنا آسمان اوپر ہے، کناروں پر بھی اتنا ہی اوپر ہو تو کیسا لگے گا. اور اب میدان میں کھڑے ہو، سر پہ آسمان بہت اوپر ہے، کنارے پر دیکھو تو زمین سے لگتا آسمان ہے. جیسے خیمہ آ کر زمین سے لگ جاتا زمین سے، ایسا ہماری زمین سے لگتا آسمان لگا ہے. حالانکہ وہاں چلے جاؤ تو وہاں بھی اتنا ہی اونچا ہے. کہیں بھی چلے جاؤ زمین پر آسمان اتنا ہی اونچا ہے. مگر ایسا تانا ہے اللہ نے خیمہ کو کہ زمین کے کناروں سے لگتا ہوا ہے، جیسا آدمی ایک خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور زمین کتنی. ایک طالب علم علی گڑھ سے آیا، میرے ذہن میں ایک بہت اشکال ہے، میں پریشان ہوں. کیا اشکال ہے بھائی؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین تو گول ہے. یہ تو قرآن اور سائنس میں ٹکراؤ ہے. سائنس کہتی ہے زمین گول ہے، اور قرآن کہتا ہے ہم نے زمین بچھائی، زمین بہترین بچھائی ہے. میں نے اس سے کہا سائنس کو تو رہنے دے، تو ہاتھ میں لاٹھی لے اور زندگی بھر چلتا جا. کہیں تجھے ایسا معلوم ہے کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو پھر واپس میرے پاس آئیں گے. ہاتھ میں لاٹھی لے، چلتا جا چلتا جا چلتا جا، زندگی بھر چلتا جا. جب تجھے معلوم ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو پھر واپس آئیں گے. محسوس ہی نہیں ہوگا. پوری زمین کا راؤنڈ لے گا تو بھی ایسا محسوس ہو جائے پلاٹ زمین پر جا رہا ہے، پلاٹ زمین پر چلتا جا رہا چلتا جا رہا چلتا جا رہا چلتا جا رہا. دیکھ کتنا شاندار اللہ نے زمین کو بچھائی. فرمایا کہ
वस्समा इन्ना बनैना समा व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया हमने हर चीज में जैसे आसमान जमीन जोड़ा है ऐसे हमने हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया ताकि तुम्हें याद आए। क्या याद आए? ये याद आए कि हमारी ये दुनिया खिलौन नहीं, इसका भी जोड़ा है। जब हर चीज अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाई है तो हमारी ये दुनिया अकेली कैसे हो सकती है? ये जोड़ा है। वो जोड़ा किस तरह है? मैंने बताया था कि जोड़ा वो दो चीजें हैं जो मिलकर एक मकसद की तकमील करें। वो एक मकसद क्या है? वो एक मकसद है जज़ा व सजा। इस दुनिया में अल्लाह ने अहकाम दिए, ये काम करो, ये काम मत करो, ये है तकलीफ। तकलीफ माने अहकाम का हुक्म देना कि ये काम करो, ये काम मत करो। और इस दुनिया में जज़ा व सजा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जज़ा व सजा अगर मिलने लगे तो पर्दा उठ जाए। नमाज पढ़ करके गया तो दरवाजे पर एक लड्डू मिल गया, 4 रकात पढ़कर गए, 4 लड्डू मिल गए। तो भी तो हर आदमी नमाज पढ़ने है, जवाब लड्डू मिलेंगे। और बीड़ी पी और थप्पड़ मुंह पर पड़ा तो दोबारा बीड़ी पिएगा? नहीं पिएगा। तो गुनाह करने पर अगर फौरन सजा मिले तो गुनाह कौन करेगा? और नेकी करने पर फौरन बदला मिले तो हर आदमी नेकी में लग जाएगा। तो फिर तकलीफ कहां रहेगी? इंसान अपने इख्तियार से अच्छा काम करे, बुराई से बचे, इसका नाम है तकलीफ। लिहाजा जज़ा सजा इस दुनिया में नहीं हो सकती, उसके लिए अल्लाह ने दूसरी दुनिया रखी। एक वक्त आएगा कि ये दुनिया का एंड आएगा, फिर उसी आखिरी जो लास्ट डे है, यौमुल आखिरी, लास्ट डे, उसी का नाम क़यामत का दिन है। फिर उसमें जो हिसाब आप वो करके फिर तमाम मखलूक़ात ओवर ब्रिज पर चढ़ेंगे। एक ब्रिज है, नीचे जहन्नम है और एक किनारा जन्नत में टिका हुआ है और एक किनारा दुनिया में टिका हुआ है। ये ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज पर से हर एक को गुजरना है, जिसको पुल सिरात कहते हो। ये पुल सिरात का तर्जमा है, दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिज है और ये ओवर ब्रिज है, नीचे जहन्नम है और हर एक को इस पर से गुजरना है। जो नेक बंदे हैं वो अपने नेकी के एतबार से गुजर जाएंगे, बिजली की तरह से पहुंच जाएगा। कोई घोड़े तेज रफ्तार घोड़े की तरह से गुजर जाएगा, कोई ऊंट की तरह से गुजर जाएगा, और अब कहते तो कोई हवाई जहाज की तरह से उड़ के चला जाएगा। और जो जहन्नम वाले हैं तो नीचे से आंकड़े निकलेंगे और वो पकड़ कर उसे नीचे जहन्नम में ले जाएंगे। फिर जो काफिर हैं वो तो हमेशा जहन्नम में सड़ेंगे, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं अभी बात शुरू भी नहीं की। हमारे फारूक भाई ने ये देवबंद फोन किया, ये समर चल रहा है और असर मगरिब में बहुत वक्त है, लिहाजा आप ऐसा करें 1 घंटा तो तकरीर करें और 1 घंटा ऑनलाइन सवाल आपके जवाब दें। मैंने कहा वो अच्छी बात है, 1 घंटा तकरीर करेंगे। अब तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ और ये जल्दी खत्म करते हैं। जो जहन्नम में गए, जब क़यामत का दिन खत्म हो जाएगा तो ये ओवर ब्रिज खत्म। जन्नत और जहन्नम, जो जन्नत में पहुंच गए वो जन्नत में पहुंच गए, और जो जहन्नम में 2 किस्म के लोग पहुंचेंगे, एक काफिर और एक गुनहगार मोमिन, जिनकी माफी नहीं हुई वो भी जहन्नम में पहुंचेंगे। फिर सिफारिशें होंगी, क़यामत खत्म हो गए, क़यामत का दिन खत्म हो गया, जन्नती जन्नत में पहुंच गए, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच गए, और 2 किस्म के लोग जहन्नम में पहुंचे, हमेशा रहने वाले और टेम्परेरी रहने वाले। अब दुनिया खत्म और वो ओवर ब्रिज भी खत्म। फिर सिफारिशों का सिलसिला शुरू होगा। हमारे आका सिफारिशें करेंगे, हुफ्फाज़ सिफारिशें करेंगे,
علماء سفارشیں کریں گے، فرشتے سفارشیں کریں گے، اللہ رب العالمین سفارش فرمائیں گے، اور پھر جو جنت جہنم سے مومنین نکلیں گے تو ایک دوسرا روڈ ہے جو جہنم سے جنت تک جاتا ہے، وہ الگ روڈ ہے، پل سڑک کے علاوہ ہے، اور وہ سپاٹ روڈ ہے، ہموار روڈ ہے، اوور بریج نہیں ہے۔ اس راستے پر سے ان کو وہ چلائیں گے جنت میں جانے کے لیے، اور بیچ میں چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ سے جب گزریں گے تو وہاں سب کو روکا جائے گا، اور ایک دوسرے پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا ادلا بدلہ وہاں چکایا جائے۔ حدیث میں ہے، یہ پنڈت کی پوتھی کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب حدیث میں ہے۔ تو وہاں ان کو روکا جائے گا، اور ایک دوسرے کے ظلم چکانے کی صورت یہ ہے کہ جو مظلوم معاف کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی طرف سے بدلہ دیں گے، ظالم کی طرف سے مظلوم کو بدلہ دیں گے۔ بہرحال ان کا حساب کتاب صاف ہوگا، تب اس دوسرے روڈ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ جزا و سزا آخرت میں ہے، یہاں نہیں، یہاں عمل ہی عمل ہے، اور وہاں جزا و سزا ہے، اور تکلیف اور جزا یہ ایک مقصد ہے۔ جیسے ایک مہینہ پر نوکری کی اور آخری تاریخ کو یا اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ویجز ملا، تنخواہ ملی، تو یہ ایک بات ہے۔ یہ جو مہینہ پر نوکری کی تھی اسی کی تو تنخواہ ملی ہے، اور آدمی روز اٹھتا ہے اور اپنا گیس گاڑی میں ڈال کر کے بھاگا بھاگا جاتا ہے، اور شام کو خالی ہاتھ گھر آتا ہے اور کچھ نہیں لاتا۔ کوئی کہے گا تو بیوقوف ہے، اپنا پیٹرول ڈال کے جاتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ آتا ہے، دن بھر جک مارتا ہے، کیوں یہ کرتا ہے؟ وہ کہے گا جک نہیں مارتا ہوں، پہلی تاریخ آنے تو کھیلا بھر تو کون لاؤں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک مہینے ادھار پر کام کر رہے ہیں روز، تو ہماری یہ تو دنیا پوری ایک دن کی ہے، اللہ کے یہاں کا ایک دن ہے، یہ ایک دن پورا ہوگا، قیامت آئے گی، اور اس کے بعد میں پھر جزا و سزا ہے۔ تھوڑی دیر تو انتظار کر، جب وہ دن آئے گا تو قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر کوئی نیک کام کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کی جزا بدلہ ملے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہے، یہاں کارپیٹ پہ ہاتھ مارو، تھوڑی دیر کے بعد دھوپ میں سے ذرے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ذرے ہیں، ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اتنا چھوٹا عمل بھی نیک ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور جس نے چھوٹے سے چھوٹی برائی کی، ذرہ بھر برائی کی، تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک برائی ذرہ بھر اس نے کی ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے۔ تو ہر عمل چھوٹا یا بڑا انسان کے سامنے آتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ مت کرو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی سنگین گناہ سمجھو، اس لیے کہ ایک چنگاری لاوا پھونکنے کے لیے کافی ہے۔ لاوا پرانے زمانے میں جنگل میں باجرے کی، جوار کی جب گھاس ہوتی تھی اس کو خاص انداز سے رکھتے تھے، اور وہی اس انداز سے کہ بارش ہوگی تو سب پانی نکل جائے، پھر ضرورت کے وقت کھولتے تھے، اس کو اردو میں لاوا کہتے ہیں۔ اس میں ایک چنگاری ڈال دو، لاوا پھونکنے کے لیے جلانے کے لیے کافی ہے، اور ذرا سی نیکی جنت میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ آپ کو حدیثوں میں بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک بڑھیا نے بلی پریشان کر رکھی تھی تو باندھ دی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، حضور نے اس بڑھیا کو جہنم میں دیکھا۔ اور ایک رنڈی نے یا ایک بندے نے ایک پیاسے کتے کو کنویں میں سے موزے میں پانی بھر کر لا کر پلایا تھا، تو وہ جنت میں اللہ نے دی۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹی برائی کو چھوٹی مت سمجھو،
ایک چنگاری لاوا پھوٹنے کے لیے کافی ہے. ہر برائی سے بچو. اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے. اور ہر نیکی کا کام کرو, چاہے چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہم ہر نیک کام کریں تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں, کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.